वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने कौम से खिताब में कश्मीर के मसले से निमटने के लिए अगला लाहे अमल बता दिया है, जिसके दो हिस्से हैं। एक ये कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर के दौरान कश्मीर के मसले पर भारतीय मज़ालिम को ज़ोर शोर से उठाएगा और वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान दीगर ममालिक के सरबराहान से मिलकर कश्मीर के मसले को उजागर करेंगे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। दुनिया में मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह अपनी जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर है 27 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बताऊंगा, इसको पूरी तरह उठाऊंगा। उससे पहले जब न्यूयॉर्क में होऊंगा सारे लीडर से मिलूंगा, हम सबको बताएंगे। हम अपनी मुसलमान दुनिया में सारी जितने भी अभी भी मैं बता चुका हूँ हेड्स ऑफ स्टेट्स को, जितने से भी बात हुई है आगे भी बताऊंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान सारी दुनिया में इस चीज़ को उठाएगा। दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर तक हर हफ्ते कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक इवेंट किया जाएगा, जिसमें तमाम पाकिस्तानियों से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो, हम एक बन के कश्मीर को पैगाम दें। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे हैं, हम सारी कौम उनको पैगाम दें कि हम उनके साथ खड़े। हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे, जो यूनाइटेड नेशंस का 27 को इजलास है। उस तक हमने दुनिया को बताना है और कश्मीर के लोगों को बताना है। उनको बताना है कि जब तक इंशाअल्लाह उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे को मोदी के तकब्बुर के नशे में की गई संगीन गलती करार दिया और कहा कि ये उनके पास आखिरी पत्ता था जो उन्होंने चल दिया। अब जो करना है हमें करना है। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में, जो आखिरी पता था वो खेल दिया इन्होंने। इसके बाद अब हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम करेंगे और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक तरफ, लेकिन लगता यूं है कि बैनुल अक़वामी सियासत प्रैग्मेटिज्म के दौर में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका हो या अरब ममालिक, हर जगह आपको अमली मामलात और मफादात का दौर नजर आएगा। कश्मीर पर पाकिस्तान अपनी उम्मीदें मुस्लिम दुनिया से वाबस्ता किए हुए था कि वो इस मसले पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन इसी असना में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुत्तहिदा अरब अमीरात में न सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें सबसे बड़े शहरी एजाज़ ज़ैद मेडल से भी नवाजा गया, बल्कि गांधी की पैदाइश के 150 साला तकरीबात की मुनासबत से उनके एजाज़ में डाक के टिकट का इजरा भी किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ही नहीं बल्कि बहरीन ने भी नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एवॉर्ड किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ रेनेसां दिया। इससे कबल इस्लामी ममालिक में से फ़लस्तीन, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान और मालदीव भी मोदी को आला तरीन एवॉर्ड से नवाज चुके हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अरब ममालिक के लिए कश्मीर से कहीं ज़्यादा अहमियत इंडिया की है और वहाँ पर अपने मफादात की। यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने अबू ज़ैबी को नरेंद्र मोदी का दूसरा घर करार दे दिया। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से एक अहम बयान दिया है, जिस पर सोशल मीडिया में काफ़ी बहस जारी है। आप मत देखिए कि यूएई क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, अमेरिका क्या करेगा और यूरोप क्या करेगा। अपनी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं, अपने मसले खुद टैकल करने पड़ते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आपकी अपनी सरहद सबसे मुक़द्दस है, आपके अपने लोग आपके अपने मफादात को तरजीह दिया करें। हमारे यहाँ एक तबका है जो पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर देना चाहता है बाहर के मुल्कों के मफाद के ऊपर। ये वक्त है कि हम इसको सीखें, समझें और इसके मुताबिक हम जो है वो मामला को आगे लेकर के चलें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि यूएई ने जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया है,
اس سے پاکستان میں بڑی مایوسی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، متحدہ عرب امارات، پاکستان کا بہت دوست ملک ہے، اور آج جو کچھ دبئی ہے اس میں مت بھولیے کہ پاکستان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. وزیراعظم نے بھی اپنی تقریر میں اس طرف اشارہ کیا کہ جو چند اسلامی ممالک اپنے اقتصادی مجبوریوں کے باعث آج کشمیر کے معاملے پر ساتھ نہیں کھڑے، وہ کل ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے. اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جی دیکھیں دنیا مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہا ہے. بالکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی. وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے نریندر مودی کو یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ دیے جانے پر پاکستانی عوام میں موجود غم و غصے کے حوالے سے کہا کہ ہماری قوم جذباتی قوم ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حال ہی میں یو اے ای نے پاکستان کی مالی معاونت کی ہے. ہماری قوم کو عادت ہے جذباتی ہونے کی. یو اے ای نے آپ کا ساتھ بھی دیا ہوا ہے، مت بھولیں. جب آپ کو مالی مشکلات تھیں تو اسی عرب امارات نے آپ کا ساتھ دیا تھا. ابھی سال کی بات بھی نہیں ہے تو پاکستانیوں کو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری جانب آج G7 اجلاس کے دوران فرانس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مودی نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پالیسی کو ٹھکرا دیا. صدر ٹرمپ نے بھی مودی کی اس یقین دہانی پر اکتفا کیا کہ کشمیر میں حالات قابو میں ہیں. بالکل اسی حوالے سے بات ہوگی. جی سوال یہی ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے آج قوم سے خطاب کیا، خالصتاً کشمیر کے موضوع میں بات ہوئی. کچھ بات ان کی آج دوپہر میں جب وہ خطاب کر رہے تھے ایک جگہ پر تو GIK میں موجود تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن جو قوم سے خطاب کیا اس میں بات محض کشمیر کے حوالے سے ہوئی اور آخری حد تک جانے کی بات ہوئی. اب آخری حد کیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ساتھ یہ بھی کہ جو ریالٹی ہے، اصل چہرہ ہے مسلم امہ کا، جس کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی، ہسٹوریکلی بھی بات ہوتی رہی، وہ اب کیا ہے؟ کیا فائنلی ہمیں بھی کوئی ریالٹی چیک ملا ہے؟ کیونکہ کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دنیا کیا کر رہی ہے؟ مسلم امہ جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی تھی، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ کیا واقعی جو مفادات ہیں اور جو فائنینشیل انٹرسٹس ہیں وہی ریاستوں کی جو پالیسیز ہیں ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. آج G7 سمٹ کے بعد سائیڈ لائنز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی کی ملاقات بھی ہوئی. اس ملاقات کے کچھ بہت اہم فیچرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے سامنے میں رکھوں گا. باڈی لینگویج دونوں لیڈران کی، اس کے بعد جس طرح سے وہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس اس حوالے سے صرف یہ تک کیا گیا کہ وہ بائیلیٹرل ہیں، یعنی کہ جو میڈیشن کی ساری بات تھی وہ ہمیں کہیں نظر آ نہیں رہی تھی آج کے دن. اور اس سے پاکستان کا جو پوزیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ انٹرنیشنلی پاکستان نے کتنا اچیو کیا ہے، اس پہ تو بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن جو آج ہمارے پاس ریالٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد سے ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں رپورٹ کارڈ کے اندر بھی، ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، لاہور میں جوائن کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. کنول شوذب صاحبہ MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی، مجھے جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے، بہت شکریہ آپ کا کنول صاحبہ. کچھ دیر میں بریگیڈیئر حارث صاحب جوائن کریں گے، جو اس کا ایک انالیسز ہے ڈیفنس کے حوالے سے، اس پہ بریگیڈیئر صاحب سے کامنٹ لیں گے. لیکن میں بھٹی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور آپ کے پاس آنے سے پہلے میں آج جو نریندر مودی نے بات کی ہے، وہ سائیڈ لائن پہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ آپ کو پہلے سنانا چاہوں گا کہ وہ کیا بات تھی. I'm sure آپ نے سنی بھی ہوگی. بھٹی صاحب کیا پھر یہ ہمارے لیے کم از کم اس کے اندر سے جو ٹیک ہوم ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر سے، وہ کہ اتنی کو حوصلہ افزا بات نہیں، بہت زیادہ ہم نے اپریشیٹ کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مودی صاحب نے کہا تھا بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ میڈیشن کرا دیں یا کچھ ثالثی ہو جائے کشمیر کے معاملے پہ، لیکن آج انہوں نے کہا کہ یہ تمام معاملات بائیلیٹرل ہیں. تو کیا ہم یہ سیفلی اب کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت کہتا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنل ہے، آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین، کم از کم نریندر مودی نے یہ مان لیا کہ وہ بائیلیٹرل ہے، صرف بھارت کا ایشو نہیں ہے؟
بہت کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا ظالم آدمی ہے، ویسے ہے بھی ظالم یہ نریندر مودی جس کا نام ہے، ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، فاشسٹ ہے، جنونی ہے، انتہا پسند ہے، قاتل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ظالم نے یہ کیا کہ ٹرمپ جانی ساتھ بیٹھے تھے اور بول اردو میں رہا تھا تاکہ ان کو کوئی پلہ ہی نہ پڑے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اور دوسری بات اس یعنی مکار بڑا ہے، عیار اور مکار قسم کا انسان، اس میں کوئی شک نہیں. کہ آپ دیکھیں کہ جب عین عروج پر یہ کرفیو اور کشمیر کی صورتحال اور علی گیلانی صاحب اور باقی سارے، راول گاندھی اور سارے، تو یہ بھوٹان چلا گیا. بھوٹان کے شاہ اور ان کی بیگم کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا تھا بڑا، اور وہاں کے یعنی وہی ایک ٹپیکل مینٹیلٹی نہیں ہوتی کہ مجھے تو پرواہ کو نہیں، جو کرنا ہے کر لو. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹائمنگ مسلم امہ کے ایوارڈ لینے کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ٹائمنگ ہے اور کیا ہے. اور اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران نے کشمیر پر، عمران خان وائٹ ہاؤس میں کشمیر پہ بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو اس نے 370 اور 35A کر دیا، اور اس کے بعد وہ جو کر دیا کہ کر لو جو کرنا ہے کر لو. تو بات بیسیکلی یہ بہت ساری چیزیں، اچھی کیا چیزیں ہوئی ہیں، اچھی چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ آپ کا پچھلے 20 دنوں میں، 21-22 دنوں میں اتنی کشمیر پہ آپ 70 سالوں میں بات نہیں ہوئی جتنی ان 15-20 دنوں میں ہوئی ہے. آپ کے آزاد جموں کشمیر کی تمام جماعتیں ایک پیج پر آئی ہیں. 50 چھوٹی اور 17 بڑی جو بھارت کی علیحدگی کی تحریکیں ہیں، ان میں جیسے ان کو انجیکشن لگا ہے، جس میں خالستان جھنڈا آ گیا، ناگالینڈ جھنڈا ترانہ آ گیا، میزورام، منی پور، آسام، بھارتی پنجاب، اروناچل، مقبوضہ کشمیر، لداخ اور میں مظاہرے جو ہیں. آپ کا جو میڈیا ہے پہلی دفعہ واشنگٹن پوسٹ، آبزرور، گارڈین، باقی سارا ڈیلی میل، سارا میڈیا دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، سول سوسائٹی پوری دنیا کی وہ دیکھ لیں دنیا. اور فلیش جوری پوائنٹ ہے جو ہم کہتے ہوتے تھے نہیں کوئی مانتا تھا، جب راج ناتھ نے وہ بات بتائی تو اس کے بعد پوری دنیا نے اس پہ سوچا کہ یہ کشمیر تو ایسا ایشو ہے. باقی بھارت میں اپنی جو آوازیں ہیں وہ ہیں، امریکہ، روس اور چین متفق ہیں بہت سارے. اس کے علاوہ تو یہ جو ہے یہ چیزیں، اس کے علاوہ جو مودی کا اپنا مان لینا کہ بائیلٹرل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہیں، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. بہت ساری ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے یہ چمکی لڑائی جو پرائم منسٹر لڑ رہے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس کو پوری دنیا کے دباؤ، پوری دنیا کے پریشر اور پوری جو اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود اس کو مودی کو فرق کس سے پڑا ہے؟ اس نے ٹرمپ سے جو شکایت لگائی 29.5 منٹ کی گفتگو میں کہ عمران خان مجھے ہٹلر کہتا ہے، اسے کہو کہ مجھے ہٹلر نہ کہا کرے اور فاشسٹ نہ کہا کرے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ بڑی اس وقت ٹائمنگز ہے اور یہ چلتے رہنا چاہیے. جس طرح ہاں انفارچونیٹلی مجھے اتنا شاہ محمود قریشی اپنے سفارت خانوں کا، ملیہ لودھی کا اتنا رسپانس جتنا ایک اکیلے عمران خان کا رسپانس ہے اتنا نہیں لگ رہا. لیکن اس کے باوجود بات یہ بٹی صاحب کم از کم اس میں، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات کے اوپر اپنا اوپینین دیا، لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ کچھ ریالٹی بھی ہمارے سامنے، ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں نا، جو مشکل وقت ہوتا ہے اس میں مسلم امہ کی بھی ریالٹی سامنے آئی ہے. پاکستان کی پوزیشن تو جیسے آپ نے بتایا شروع دن سے لے کر، چاہے پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے عوام، ان کی ایک ہی رہی ہے، لیکن مسلم امہ کی ریالٹی بھی کافی حد تک سامنے آئی ہے. اور اگر قریشی صاحب نے یہ بتایا، ریالٹی دکھائی، تو ہمیں بری کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے درست بات کی ہے کہ بھئی ایک فیکٹر ہے، فائنینشیل انٹرسٹ ڈرائیو کرتے ہیں جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی پالیسیز کو، تو کیا یہ بھی اچھا نہیں ہوا کہ بہت سے معاملات ہمیں ان کا ادراک ہو گیا؟ اگر ہم کسی غلط فہمی کا شکار تھے بھی تو اس کا بھی پتہ چل گیا. بھٹی صاحب نہیں بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مجھے تو بالکل بھی برا نہیں لگا، مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ایک سچ بولا ہے. سچ بولنا ہمارے ہاں، جھوٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھو، کبھی مسلم امہ، کبھی آپ دیکھیں نا، آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں. 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد جب ایران پر گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا تو مسلم امہ نے کیا کر لیا تھا؟ آپ فلسطین ہے، آپ کے سامنے مسلم امہ نے کیا کر لیا؟ شام میں مسلم امہ نے کیا کر لیا؟ عراق میں مسلم امہ نے کیا کر لیا؟
لیبیا یمن لبنان میں مسلم امہ نے کیا کر لیا, کشمیر پہ 70 سال میں کیا کیا, یہ 370 اور یہ 35A تو ابھی لگی ہے, کیا کر لیا. ٹھیک دیکھیے آپ, انہوں نے اچھی بات کی, اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا جب UAE میں OIC کا اجلاس تھا اور اس میں بھارت آ کر بیٹھ گیا تھا, آپ کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مسلم امہ کا رجحان کس طرف ہے. ٹھیک, جب مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکلا ہے, آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مسلم امہ کا رجحان کس طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی مسلم ممالک کیوں کریں, 600 ارب کی ڈالر کی تجارت ہے, عرب ممالک بڑی فیئر بات ہے, بڑا یہ ریئلسٹک پکچر ہے جو آپ نے دی ہے, ریئلسٹک پکچر ہے جو آپ نے دی ہے. مجھے بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ذرا حکومت سے, یعنی کنول شودھب صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا, حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ, یہ وزیراعظم نے آج کنول صاحبہ کہا کہ آخری حد تک جائیں گے. اب بحیثیت پاکستان کے عام شہری کے, اور بہت سے لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آخری حد پاکستان کے لیے کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے, ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک عام پاکستان کے شہری کیا سمجھے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منیب. میں کوٹ کروں گی پرائم منسٹر عمران خان کی جو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, اس میں انہوں نے اپنی ساری جو حدود و قیود تھیں وہ بڑی کھول کے بیان کی تھی, اور پرابلی وہ کچھ لوگوں کو شاید وہاں سمجھ نہیں آئی تھی. انہوں نے انٹلیکچولی کافی چیزیں بیان کی تھی, RSS کی پوری ہسٹری بتائی تھی, اس کی آئیڈیالوجی بتائی تھی, ریاست مدینہ کا کانسیپٹ بتایا تھا, اور پھر مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے جو پاکستانی قوم اور حکومت کے لیے, کشمیریوں کے لیے جو آواز بلند کرنے کی لاسٹ حد تھی, وہ انہوں نے ٹیپو سلطان کا بتایا تھا کہ دیکھیں اگر ہمارے پہ ٹیسٹنگ ٹائمز آئے تو پھر آئی ول پریفر کہ میں ٹیپو سلطان والا کام کروں, اور اس میں یہی تھا کہ پھر ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ مرنے سے یا موت ہمارے لیے ایک ایسی زندگی کا دروازہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور یہ انہوں نے بتا دیا تھا بڑا کلیئرلی کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں انہوں نے 27 فروری کو کوٹ کیا تھا, تو پھر ہماری فوج بالکل تیار ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کیونکہ وہ ایک پیس لور ہیں, وہ انسانیت کی بہتری چاہتے ہیں اور ہمیشہ انسانیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, اور دونوں سائیڈوں پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ وار ہو یا لڑائی ہو تو عوام مرتی ہے, عوام کا نقصان ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو پھر ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. سو اس لیے انہوں نے یہ صرف ایک ٹائم, اور انہوں نے پوری دنیا کو اس وقت ایڈریس کیا تھا, اس کو مخاطب کیا تھا کہ یہ بارگیننگ کا ٹائم ہے, یہ انٹروین کرنے کا ٹائم ہے. اگر دنیا اس وقت رسپونڈ نہیں کرے گی, اور اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ فلیش پوائنٹ ہے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اگر نیوکلیئر جنگ ہوگی تو کیا صرف یہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا؟ تو اس بھول میں مت رہے, ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس بھلیکے چ نہ رہنا. یہ نکلے گی تو 90 دن کا ٹوٹل ٹائم ہے جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اگر یہاں تو چلے ٹھیک ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاد کا ٹائم آتا ہے پھر ہمیں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, یہ تو دنیا جانتی ہے. لیکن آپ صرف اس دنیا کو جو بتا رہے ہیں پرائم منسٹر, وہ بار بار آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ صرف اس خطے تک رہیں گے, یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. یہ ریپرکشنز کی جو بات کی اس کی بہت اہمیت ہے, بتائیے یہ جو آپ نے بات کی اس کی بہت اہمیت ہے. مجھے صرف ایک سینٹنس اور بولنے کی اجازت دیجیے. یہ جو آج مودی نے یہ جو بائیلیٹرل اس نے بات کی ہے, یہ آج اس نے بائیلیٹرل ایڈمٹ کیا ہے, اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بات کروں گا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور اگر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے تو ایٹ لیسٹ اس نے ایکنالج کیا ہے, بٹ اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے, پاکستان بھی اس بات سے اگری کرتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل مسئلہ اور ہم دونوں بیٹھ کے دونوں فریق, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ یہ وہ ان کا جو یہ تو ان کی پرانی ٹیکٹک ہے نا, جب کسی فورم پہ جاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, انوالومنٹ چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ, لیکن میرے خیال میں وہ when it gets down to reality تو ایسا ہوتا نہیں ہے. میں ذرا میاں جاوید صاحب کا بھی کامنٹ لوں گا اس کے اوپر, بریری صاحب بھی آگئے ہیں, کیونکہ جب آخری حد کی بات کی اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. آپ کی سفارتی جنگ ہے, احتجاج ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں, ریکارڈ بھی کرائیں گے, ایز اے نیشن بھی ہم ریکارڈ کریں گے, لیکن ایک ایلیمنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ نہیں, جو جد و جہد ہے اس کے اندر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی تو ساتھ دینا چاہیے, لیکن اگر وقت آئے اور ٹیسٹنگ ٹائمز آئیں تو پھر مسلح جد و جہد کیا معنی رکھتی ہے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے, اس کا اپنی جگہ پر رول ہے. کیا پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں, ہم ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بس ساتھ رہیے گا.